बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक मोहसिन इंसानियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक खुशहाल और पुरअमन माशरे की तश्कील के लिए अपने और दूसरों के हक़ूक़ का ख्याल रखा करें। पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से बहुत सारी सवालात और बहुत सारी जो पेचीदगियाँ हैं वो नज़र आती हैं। पाकिस्तान इस वक्त जिस जमहूरियत का नाम ले रहा है और जमहूरियत जो नज़र हमें आ रही है, क्या वो जमहूरियत पाकिस्तान में पाई जाती है? जमहूरियत का ये एक जो हम सिस्टम देख रहे हैं, ये जमहूरी सिस्टम है। और ऐसी जमहूरियत जो है, क्या हम इसको अवामी जमहूरियत कहेंगे, जिसमें जमहूर जो है उसकी राय को तकद्दुस मिले और जमहूर की राय को जो है वो मुकद्दम रखा जाए और जमहूर की राय को जो है आगे लेके चला जाए? कुछ सवालात हैं ऐसे ही, उनको आज हम ज़ेर बहस लाएँगे और अपने सामईन के सामने रखेंगे। मेरे साथ मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान सरदार गज़नफ़र हुसैन ख़ान साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उनसे हम जानेंगे कि जमहूरियत क्या है और जमहूरियत के अंदर जो एक अवाम के लिए रिलीफ होते हैं वो कहाँ तक होते हैं और कैसे वो दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान में जो ये सिस्टम है, जो राइज है, क्या जमहूरियत की डेफिनेशन हम इसी तरह लें जो आज हम देख रहे हैं? जमहूरियत क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इंसान जब से पैदा हुआ है और इंसान के पैदा होने के बाद वो एक माशरा, एक सोसाइटी के तौर पर उसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, और जो ही माशरा, सोसाइटी ग्रोथ करती गई तो उसने मुख्तलिफ़ नॉर्म्स, मुख्तलिफ़ डॉक्ट्राइन्स और मुख्तलिफ़ रूल्स जो है ना वो मुतारफ़ करवाए। डेमोक्रेसी, जमहूरियत जिसको कहते हैं, वो है कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों की हुकूमत, लोगों के ज़रिए और लोगों के लिए। अब डेमोक्रेसी में जो टोटल किरदार है वो अवाम का है, और उसमें अवाम के राइट्स की, अवाम के हकूक़ की बात की जाती है। ये सिविलाइज्ड माशरे में और वेल ऑर्गेनाइज्ड जो सोसाइटी है उसमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये है। अब हमारे जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की कुतब हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हम पढ़ते हैं, उसमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये है। चेंज जाए कि जो इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है या पाकिस्तान में हो रहा है, वो कतन ना ही जमहूरियत है, ना ये इमरानियात से मुतल्लक कोई चीज़ इसमें मौजूद है, और ना ही ये आप कह लें कि बादशाहत है, ना ही ये कोई डिक्टेटरशिप है। ये एक ऐसा मगलूबा है कि जो ना किसी अवाम की समझ में बात आ रही है, ना किसी मुफक्कर की समझ में बात आ रही है। ये एक ऐसा मगलूबा है कि चंद ख़ानदान, चंद लोग जो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी ज़ातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपना माल बनाने के लिए वो ऐसे असूल गढ़ लेते हैं कि जिसको वो आइन के लिबादे में भी लेके आते हैं, जमहूरियत के लिबादे में भी लेके आते हैं, और उसको कोई भी नाम दे देते हैं। और उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करता है हमारा मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है। वो जो बात कह देते हैं वो पब्लिक एट लार्ज को, आमतुन्नास को वही चीज़ बताते हैं कि ये जो बात बता रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में राइज है, इस चीज़ का कतन कोई जमहूरियत के साथ कोई तल्लक नहीं। सर, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि आइन जो है वो एक जमहूरी हुकूमतों के लिए, एक रियासत के लिए वो एक आइन बनाया जाता है और उसी के अंदर रह के सारे काम होते हैं। लेकिन ये जो जमहूरियत जो आपने अभी फरमाया कि ये जो चंद जत्थे हैं, चंद लोग, चंद ख़ानदान हैं, तो ये जब बात कर रहे होते हैं, अवाम को दिखा रहे होते हैं कि जी हमने तो आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं, आइन की कोई ना कोई शिक सामने पेश कर देते हैं कि इस शिक के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, जो आइन के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है ना, हम लोग आइन की बात करते हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन, आइन जिसको कहते हैं, एक लॉ होता है। जो आपकी स्टेट जिस चीज़ से पूरी रन कर रही होती है, जो चीज़ें हैं वो आपके लॉ के जुरिस्डिक्शन में आती हैं, जो आपकी अदालतों में प्रिवेल कर रहा है, आपकी अदालतों में प्रैक्टिस किया जा रहा होता है, जिसके तहत कोई ब्रीच ऑफ लॉ करता है तो उस पर कानून के मुताबिक जो है ना वो कार्रवाई होती है। एक है जो पूरी स्टेट का एक खाका होता है कि आपकी स्टेट जो है वो इस दायरे के अंदर रहेगी, और उसकी जुरिस्डिक्शन जो है ना, जो आइन की जुरिस्डिक्शन है, पूरी होल दी स्टेट पे होती है। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जी। जो आइन की जो इब्तदाई जो उसके सेक्शंस हैं, उसमें वो सारी चीज़ें, आर्टिकल्स हैं, आइन के आर्टिकल्स होते हैं, लॉ के सेक्शंस हैं। जी, जी। लेकिन आइन के जो बुनियादी आर्टिकल्स हैं और इब्तदाई 45 आर्टिकल्स जो हैं, जो अवाम की बेटरमेंट के लिए हैं, अवाम की फलाह बहबूद के लिए हैं,
ان پر تو آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا، نہ ہی کوئی پولیٹیشین، نہ ہی کوئی اور کسی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ان کا نام نہیں لیتا، اور نہ ہی ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں ان کا تعلق ویل بینگ آف پبلک ایٹ لارج ہے، اس کی آمد الناس کی فلاح بہبود کے ساتھ تعلق ہے۔ اب یہ آئین کے وہ آرٹیکلز لے کے آتے ہیں کہ جو ان کے فائدے کے لیے ہیں، جی اور اس فائدے میں اس کو بھی اس طریقے سے مینور کرتے ہیں، اس طریقے سے اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں کہ جس سے وہ اپنے فائدے کی، اپنے مفادات کی چیزیں لے لیتے ہیں، اور عوام کا استحصال ہو رہا ہے۔ اور آج تک کوئی بھی ادارہ، کسی بھی انسٹیٹیوشن نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ جو بنیادی آرٹیکلز ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے، ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ آئین جو ہے وہ پورے کا پورا آئین ہے، آئین کے جو پہلے آرٹیکلز ہیں جو ویل بینگ آف پبلک ایٹ لارج ہیں، ویل بینگ آف پاکستانی قوم ہے، اس کا ان کو چھوڑ دینا اور باقیوں کا کہنا کہ یہ آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، آئین جو ہے نا ایسے پامال کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آئین کو بھی ہم نے اس کے ساتھ بھی وہی کام کیا ہے کہ جو ہمارے نظریے کے ساتھ ہوا تھا، ہماری سوچ کے ساتھ ہوا تھا، ہماری فکر کے ساتھ۔ بھی آپ بتا رہے تھے کہ آئین کے ساتھ ہوا، وکلاء آئین اور قانون کے علمدار ہوتے ہیں، اور پاکستان میں یہ جو سکم پایا جاتا ہے، آئینی خلا جس کو ہم کہہ دیں، یا جو نئے انہوں نے امینڈمنٹ کی ہوئی ہیں ساری چیزیں، تو جو فنڈامنٹل رائٹس کی آپ بات کر رہے تھے، عوام کو وہ نہیں مل رہے، تو وکلاء اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کے اوپر کیا ان کا حل کیا ہے، وہ کچھ تجویز کر دیں۔ دیکھیں، وکلاء جو ہے وہ چیز پریکٹس کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں کہ جو چیز اکارڈنگ ٹو لا ہو، قانون کے مطابق ہو، اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اب یہ جو کام ہے لا کی، کنسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن اور کنسٹیٹیوشن سے عوام کو بینیفٹ دینا، یہ کام ہے گورنمنٹ کا، اسٹیٹ کا، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا جو اس کے اسٹیٹ کے انڈر ہے۔ اس میں وکلاء جو ہے وہ لیجسلیچرز نہیں ہیں، نہ ہی وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ وکلاء جو ہیں انہوں نے کورٹ میں جا کے پیش ہونا ہے، کورٹ سے جو ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو لا اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہے، اور اکارڈنگ ٹو لا اس میں ریلیف لینا ہے۔ جو عدلیہ ہے، عدلیہ کا کام بھی ہے کہ لا کی جو ہے وہ تشریح کر سکتا ہے، کوئی بھی کورٹ ہے وہ لا کی تشریح کر سکتا ہے، اس کی ایکسپلینیشن دے سکتا ہے، اس کی امینڈمنٹ نہیں کر سکتا، اس کو چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بیسک جو رولز ہیں اس میں ایک، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پورے ملک کا جو نظام ہے ایک کنسٹیٹیوشن کے تحت ہے۔ جی کنسٹیٹیوشن میں شامل ہے کہ جو آپ کے پلرز آف سٹیٹ ہیں، جی جس میں آپ کی عدلیہ ہے، تو اس کی ایک لیمیٹیشن ہے، اس کی ایک جوریسڈکشن ہے کہ جہاں تک وہ اپنے حدود اور قیود ہیں اس کی، جہاں تک اپنے اختیارات استعمال کر سکتی ہے۔ پھر لیجسلیچرز ہیں جو مقننہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی مقننہ ہے، یہ قانون سازی کرے گی، یہ قانون بنائے گی، اور پھر آپ کی انتظامیہ ہے جس کو گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن ہے، یہ اس کو امپلیمنٹ کرے گی۔ تو یہ جو آئین نے ان سب کی حدود و قیود مقرر کر دی ہیں۔ جی اب اس میں المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ اپنے ایک محدود دائرے کے اندر رہ کے کام نہیں کر رہی، وہ اسے ایکسیڈ کرے گی، اور جہاں تک اس کو اپنے مفادات کے حصول تک اور مفادات کے حصول کے لیے جتنی بھی ہرڈلز ہیں، چاہے وہ آئینی ہرڈلز ہیں، قانونی ہرڈلز ہیں، ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہاں تک جائے گی۔ حالانکہ جب وہ اپنی جو باؤنڈری ہے اس کو کراس کر رہی ہوتی ہے تو وہ وائلیشن آف کنسٹیٹیوشن کر رہی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء جو ہے وہ لوگوں کو کنسٹیٹیوشن کی اویئرنیس دے سکتے ہیں، عدالتوں میں اویئرنیس دے سکتے ہیں، لیکن اصل جو کام ہے وہ ہے جو لیجسلیچرز ہیں ان کا، اور ایڈمنسٹریشن جو اسٹیٹ ہے اس کا، انتظامیہ کا، کہ اس کو امپلیمنٹ کروائے۔ سر، ابھی آپ نے ایک بات کہی جو میں سمجھا ہوں، تھوڑا میری اس پہ رہنمائی۔ سر آپ کا بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ سامعین، آج بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمہور کیا چیز ہے، ہم نے چیزیں جو ہے نا وہ کچھ تھوڑا سا پس پردہ رہ کے باتیں کی ہیں۔ اوپن آپ سارے جانتے ہیں، آپ کے سامنے موبائل ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ سب سے زیادہ اویئرنس رکھتے ہیں، لیکن یہ کچھ پس پردہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتی ہیں۔ اور پاکستان کے لیے آج فورس کی ایک ضرورت ہے، پاکستان کو اپنی قوت کی ضرورت ہے۔ پاکستان وہ گھر ہے جس میں اس کے بسنے والوں کو پاکستان
بچانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان تب بچے گا جب یہ فورس اس کی سرحدوں پہ کھڑی ہوگی، جب اس کی چھت گرنے سے بچائے گی اور اس کی دیواریں جو ہے اس کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ حکومت کے انڈر ہوتی ہے۔ جو ہم سسٹم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ آج جو سب کے سامنے آ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ میں یہ ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے وہ کیا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھی ہوں گی۔ ایک ایسا ادارہ، ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مقننہ کے، لیکن اس کا اتنا انرولمنٹ اور اس کو اتنا آگے لے کر آنا، تو اور یہ ساری چیزیں کہاں ہمیں لے کے جا رہی ہیں اور یہ کیا چیز ہے؟ اصل جو بات ہے کہ جو ہم کنسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، لاء کی بات کرتے ہیں، یا رول آف اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، یا کسی اور انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، تو جو ہمارے پاس تو وہ ساری چیزیں آئین نے، میں جیسے پہلے عرض کیا کہ اس نے ہر ایک کا رول مختص کر دیا، بتا دیا، لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ چیزیں صرف کتابوں کی حد تک ہیں، ٹھیک ہے، بکس کی حد تک ہیں، یہ صرف لیکچر دینے کی حد تک ہیں۔ اصل جو رول کر رہا ہے، پاکستان کو جو رن کر رہا ہے، وہ کچھ اور ہاتھ ہیں کہ جن کے ذریعے یہ سارے سسٹم چل رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی جا کے دیکھ لینا، وہاں پہ کوئی شخص جو 8 گھنٹے کام کرتا ہے، جی، اس کی 3 نسلیں بیٹھ کے کھاتی رہیں تو وہ پیسہ اتنا کما لیتا ہے کہ وہ ان کے لیے ایک اچھا ایک سیٹ اپ بنا دیتا ہے کہ جس سے وہ لوگ کبھی بھی تہی دست نہیں ہوتے۔ پاکستان میں 24 گھنٹے بھی کام کرنے والا شخص اگر شام کو وہ اپنی فیملی کے لیے صرف کچن کے جو اخراجات ہیں وہ لے کے نہیں جا سکتا، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر ایک چیز ڈس آرڈر ہو چکی ہے۔ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، اس کے نیچے اتنے لوپ ہولز ہیں اور اتنے وہاں پہ سراخ ہو چکے ہیں کہ ہر چیز ٹپک رہی ہے نیچے۔ صحیح۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشنز ہے وہ اپنی حدود میں نہیں ہے جی، اور انٹروین کر رہا ہے۔ جب وہ انٹروین کرتے ہیں تو اس وقت جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے یا اثر ہوتا ہے وہ عوام پہ ہوتا ہے اور عوام کے رائٹس پہ ہوتا ہے۔ سر ایک اور چیز، اس وقت جو جمہوری کنڈیشن چل رہی ہے، ایک لوگ جا رہے ہیں وہ ولنٹیئر اپنی گرفتاریاں پیش کر رہے ہیں، پاکستان کی سیاست جس طرح جا رہی ہے، 90 دن کے اندر کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ الیکشن ہونے ہوتے ہیں، لیکن الیکشن جو ہے وہ تاریخ نہیں دی جاتی، وہ دھکم بیل چل رہی ہے۔ اور ایک احتجاج کا یہ بھی ایک رول ہے جو پرانا چلتا آ رہا ہے کہ گرفتاریاں گرفتاریاں۔ عمران خان اور پی ٹی آئی اور جو پاکستان کے لیے باہر نکل رہے ہیں، ان لوگوں کا ابھی اس وقت کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے یہ ایک پولیٹیکل موو ہے، وہ بیسیکلی سیاسی طور پر لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں اور ان کو ایک ٹیمپو بنا رہے ہیں، سیاسی طور پر آگے مزید ان کو ایکٹیو کر رہے ہیں الیکشن کے لیے۔ اور یہ جو گرفتاریاں دے رہے ہیں، یا یہ ایک جس طریقے سے پہلے پروٹیسٹ ہوتے تھے، لانگ مارچ ہوتی تھی، جس طریقے سے اور مختلف تکنیکس رہی ہیں جن سے لوگ سیاسی طور پر اپنے کارکنان کو مزید اسٹرینتھن کرتے تھے، ان کے اندر یہ جوش جذبہ دلاتے تھے، تو اسی کا ایک نیا آپ کہہ لیں کہ موڈ ہے یہ کہ گرفتاریاں دینا اور اپنے آپ کو اریسٹ کروانا، اور یہ ایک موومنٹ ہے، ایک تحریک ہے، اور اصل اس کا جو پرپز ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو الیکشن کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا۔ جی، اور دوسری جو بات ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کی اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کی میلا فائڈ انٹینشن ہے، بدنیتی یہ ہے کہ وہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے، صحیح، اس کو ایکسٹینڈ کروانا چاہ رہے ہیں، اس کو مزید لنگر آن کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ جو ایک موومنٹ کوئی بھی ہو، چاہے گرفتاریوں کی ہو یا کوئی پروٹیسٹ ہو، اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے، اس کے جو اثرات ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے مختلف اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ جس طریقے کی اب جو لوگ گرفتاریاں دے رہے ہیں ان کو ایک ہی جیل میں رکھنے کے بجائے مختلف شہروں میں، مختلف ڈسٹرکٹس میں بھیج رہے ہیں تاکہ وہ لوگ خائف ہوں اور وہ اس موومنٹ کے لیے باہر نہ نکلیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرانے حربے ہیں جو اس سے پہلے بھی اس پاکستان کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کھیلے جاتے رہے ہیں۔ جو لوگ اپوزیشن میں ان کو دبانے کے لیے جس قدر بھی ظلم، زیادتی اور ان کنسٹیٹیوشنل کام ہو سکتے ہیں گورنمنٹ سے، اس سے پہلے جس طرح ہوتے رہے ہیں، آج یہ اس سے بدترین شکل میں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اپنا اور چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت، السلام علیکم۔